यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आज अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर सास और बहू में झगड़े होते हैं, या फिर झगड़े नहीं होते हैं तो दोनों के बीच में ना इत्तेफाकियाँ आते हैं। लेकिन अगर हम नयोमी और रूत पे गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि ये दोनों अपने आप से बिल्कुल मिलजुल के रहते थे और इनमें कोई ना इत्तेफाकियाँ नहीं थे। खुदा चाहता है कि सास और बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसा नयोमी और रूत का था। तो अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम रूत की किताब बाब 3 और उसकी आयत 12 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 3 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 4 उठाए थे और उसके पहले 3 आयतों पे गौर करे थे। आज से हम आयत 4 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 4। लिखा हुआ है, सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूँगा कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने उसे मोल ले। अगर तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, और अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे, ताकि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवाय और कोई नहीं जो उसे छुड़ाए, और मैं तेरे बाद हूँ। उसने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। तो प्यारे भाई और बहन, नयोमी के मियाँ की जो ज़मीन थी उसको छुड़ाने की बातचीत चल रही थी, और ये आदमी जो बोआज से भी खरीब का खराबती था, ज़मीन को छुड़ाने के लिए तैयार हो गया। दूसरे अल्फाजों में बोआज ये आदमी को ज़मीन को छुड़ाने का मौका दिए। और सवाल यहाँ ये है कि क्या ये आदमी छुड़ाने वाला बनने के लिए तैयार है क्या? क्या ये जायदाद को ये आदमी छुड़ाएगा क्या, ताकि साले योबली के पहले नयोमी को दिए वैसा? अब यहाँ दिलचस्पी की बात यह है कि ये दूसरा नज़दीक का खराबती हाँ के लफ्ज़ से जवाब देता है। उन्हें बोलता है, मैं छुड़ाऊंगा। ये शक की बात नहीं है कि ये आदमी का दिल बड़ा था और उन्हें एक नज़दीक का खराबती होने के हैसियत से छुड़ाना चाहता था। प्यारे भाई और बहन, अगर एक आदमी नज़दीक का खराबाती बनने से इनकार करता है तो लोग उसको शिकायत करने से पीछे नहीं हटते थे, बल्कि लोग उसको धुतकारने लगते थे और उसके बारे में बहुत कुछ बोलने लगते थे। और यहाँ मेरा ख्याल ये है कि जब ये आदमी नयोमी के जायदाद को छुड़ाने के लिए तैयार हो गया तो बोआज के दिल में काफ़ी परेशानी हुई होगी, मगर उन्होंने इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। ये बात को तय करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी में थे। और यहाँ बोआज अब ये जाहिर करेंगे कि ये जायदाद खरीदने के साथ साथ और भी कुछ करना है। जायदाद खरीदने पे बात ख़त्म नहीं हो रही थी। आयत 5 में बोआज बोलते हैं, तब बोआज ने कहा, जिस दिन तू वो ज़मीन नयोमी के हाथ से मोल ले तो तुझे उसको मोआबी औरत के हाथ से भी, जो मुर्दे की बीवी है, मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दे का नाम उसकी मीरास पर कायम करे। मेरे भाई, दूसरे अल्फाजों में बोआज वो आदमी को ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हार को ये बोलने के लिए भूल गया कि ये जायदाद के साथ एक और चीज़ लगी हुई है जिसको तुम पूरी करना है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक औरत है जिसका नाम रूत है। ये औरत मोआबी है और ये औरत का ताल्लुक ये जायदाद के साथ है, क्योंकि ये औरत एलीमलेक के बेटे से शादी करी है। और अब क्योंकि एलीमलेक और उनका बेटा दोनों मर गए हैं तो ये औरत यानी कि रूत को वो ज़मीन मिरास के तौर पे हासिल होगा। तो अगर तुम जिस दिन ये जायदाद को छुड़ाएंगे तो तुम रूत को भी छुड़ाना पड़ेगा, यानी कि तुम आगे बढ़ के रूत से शादी करना पड़ेगा, क्योंकि रूत ये जायदाद से बंधी हुई है। तो प्यारे भाई और बहन, बोआज जो हैं
یہ مصیبت کو صاف صاف وہ آدمی کے سامنے رکھے، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ بواز یہ آدمی کو بتائے کہ روت کہاں کی رہنے والی ہے، یعنی کہ کس جگہ کی رہنے والی ہے۔ بواز یہ آدمی کو یہ بتائے کہ روت موابی ہے۔ اب موسیٰ کی شریعت خاص طور سے استثناء کی کتاب باب 23 اور آیت 3 میں بتاتی ہے، کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آدمی روت کو خداوند کے جماعت میں لاتا ہے تو اس کے خود کے جائیداد کا نقصان ہو جائے گا۔ اب بواز یہ نقصان اٹھا لینے کے لیے تیار تھے۔ اگر آپ کو سچی بات بولنا ہے تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ بواز کو اپنے جائیداد کا نقصان اٹھانے میں خوشی ہوں گی، کیونکہ بواز جو ہیں روت سے محبت رکھتے ہیں اور انہوں تیار ہیں کسی قسم کی بھی قربانی دینے کے لیے۔ مگر یہ دوسرے آدمی پہ غور کریں گے تو یہ آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ روت کون ہے۔ یہ آدمی کو روت کے بارے میں اتنا معلوم ہے کہ روت موابی ہے۔ اب یہ آدمی روت کے بارے میں اور کیا کیا سنا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، مگر میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ آدمی کو روت سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ بات یہ آدمی بواز کو صاف صاف بتاتا ہے۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، تب اس کے نزدیک کے خراباتی نے کہا، میں اپنے لیے اس سے چھڑا نہیں سکتا، تا نہ ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں۔ اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نزدیک کا خراباتی شادی شدہ تھا، اور یہ ممکن ہے کہ اس کے بچے بواز کے عمر کے تھے ہوں گے، اور اس کے بچوں کے بھی شادیاں ہو گئے تھے ہوں گے، اور یہ شک کی بات نہیں ہے کہ یہ آدمی اپنی جائیداد اپنے بچوں میں بانٹ دیا ہوں گا۔ اب یہ موابی عورت سے شادی کرنا بولے تو انہیں وہ ساری جائیداد کا نقصان اٹھائیں گا جو انہیں آج تک جمع کرا تھا۔ روت سے شادی کر کے روت کو خداوند کے جماعت میں لانے سے اس کے جائیداد کے نقصان ہونے کا ڈر تھا۔ تو یہ نزدیک کا خراباتی شاید صحیح پہ تھا جب انہیں یہ بولا کہ انہیں وہ جائیداد نہیں چھڑا سکتا اور نہ روت کو چھڑا سکتا، کیونکہ اس کی جائیداد خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ آدمی بواز کو بولنے کو لگا کہ اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم روت کے کتاب میں دیکھیں گے تو ہم کو کئی روحانی سبقیں ملیں گی۔ یہ نزدیک کے خراباتی کی ایک بہت بڑی تصویر ہے، اور وہ تصویر ہے خداوند یسوع مسیح جو ہم کو چھڑائے ہیں۔ دوسرے الفاظوں میں، جیسا میں آپ لوگوں کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہ کہانی چھڑائے جانے کی تصویر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے خراباتی کی بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی تصویر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خراباتی ہم کو کیا بتاتا ہے؟ یہ خراباتی جو ہم کو بتاتا ہے وہ ہے موسیٰ کی شریعت۔ اگر ہم شروع کریں گے تو انہیں بے نام ہے۔ شریعت ہم کو چھڑا نہیں سکتی۔ ہم کو چھڑانے کے لیے شریعت کے لیے ناممکن کی بات ہے۔ یہ بات ہم کو نیا عہد نامہ میں صاف صاف معلوم ہوگی۔ رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے، شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راز باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارے کو چھڑانے کے لیے شریعت ہم کو نہیں دی گئی ہے۔ انسان کی صحیح حالت ظاہر کرنے کے لیے شریعت دی گئی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کبھی بھی ہماری مونجی نہیں بنی، بلکہ شریعت ہم کو نجات دینے کے بجائے ہم کو مجرم ٹھہرائی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے ذریعے سے ہم ہمیشہ مجرم ٹھہریں گے۔ شریعت ہم کو دی گئی تاکہ ہم کوشش کریں کہ ہم ہمارے پرانے طبیعت پہ قابو پائے۔ سچائی یہ ہے کہ شریعت کے باتوں پہ عمل کرتے ہوئے کوئی بھی آج تک نجات نہیں پایا ہے۔ سارے باتیں جو قربانی کے بارے میں پرانا عہد نامہ میں بتائی گئی ہیں
اور سارے قربانیاں جو اسرائیلیاں کرتے تھے وہ سارے قربانیاں مسیح کے طرف اشارہ کرتے تھے، اور یہ وجہ ہے جو کفارہ دیا جاتا تھا۔ اسرائیلیوں کے لیے یہ بہت ہی ضروری تھا۔ جانے یا انجانے میں جو گناہ اسرائیلیاں کرتے تھے وہ گناہ یہ کفارے سے ڈھپ جاتے تھے۔ کفارے کے دن اسرائیلیاں کا توجہ یہ سچائی پہ لاتا تھا کہ ان کو ایک مونجی کی ضرورت ہے۔ شریعت سے بھی چھٹکارا دلانے کے لیے ان لوگوں کو مونجی کی ضرورت ہے۔ تو یہ دوسرے خرابتی کے ویسا شریعت نجات نہیں دلا سکی۔ دوسرا خرابتی بولنے کو لگا، میری میراث خراب ہو جائیں گی۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر شریعت آپ کو یا میرے کو نجات دینا چاہتی ہے تو شریعت اپنے درجے کو کم کرنا پڑے گا، جو کہ ناممکن کی بات ہے۔ کئی لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان لوگ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں 10 حکموں کے ذریعے سے جیتا ہوں، یا پھر یہ بولتے ہیں کہ میں پہاڑی واس جو یسوع مسیح دیے اس کے ذریعے سے میں جیتا ہوں۔ کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ پہاڑی واس میرا مذہب ہے۔ پیارے دوست، اگر پہاڑی واس آپ کا مذہب ہے تو میرے پاس آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ آپ پہاڑی واس میں کیسا آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ پہاڑی واس پہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ شاید کوئی یہ بولے گا کہ میں میری پوری کوشش کر رہا ہوں پہاڑی واس پہ عمل کرنے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم دیکھیں گے تو پہاڑی واس میں یا خدا کے دیے ہوئے 10 حکموں میں یا پھر موسیٰ کے شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم غور کریں گے تو ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ خدا بولتا ہے میرے یہ سارے باتوں پہ عمل کرو۔ میرے دوست، سوال کوشش کا نہیں ہے بلکہ سوال کرنے کا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے چوری نہیں کرنا، تو یہاں سوال کوشش کا نہیں ہے بلکہ حکم صاف ہے کہ چوری نہیں کرنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو دوسرا خرابتی ہے جو شریعت کی تصویر ہے، یہ بولا کہ میں چھڑا نہیں سکتا۔ میرے دوست، شریعت آپ کو نہیں چھڑا سکتی۔ آپ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے گناہوں کے لیے پوری قیمت چکاتا ہے۔ یہ رستے سے آپ اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا کے نجات پا سکتے ہیں۔ آپ خدا کے درجے کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں تول سکتے یا نہیں ملا سکتے۔ ہم خدا کے درجے سے بہت ہی نیچے ہیں، اتنے نیچے ہیں کہ ایک گرد کے تنکے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہم کو آج وہ نزدیک کے خرابتی کی ضرورت ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، جو اپنی جان ہمارے لیے دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوست، یہ نزدیک کے خرابتی یسوع مسیح ہیں جو ہم سے محبت رکھے اور ہمارے گناہوں کی قیمت چکانے کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، اور اگلے زمانے میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا۔ اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ میرے دوست، اگر آپ یاد کریں گے تو ہم یہ شریعت کے بارے میں استثنا کی کتاب باب 25 میں دیکھ سکتے اور دیکھے تھے۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت وہ آدمی کے پاؤں میں سے جوتا نکال کے اس کے منہ پہ تھوکنا جو دیور کا حق نہیں جتاتا ہے۔ میں اس بات سے خوش ہوں کہ بوعز یہ نزدیک کے خرابتی کے منہ پہ نہیں تھوکے بلکہ صرف اس کے پاؤں میں سے جوتا نکال دیے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دین لین کے بارے میں بوعز روت کی جگہ لی ہے۔ جہاں روت کو کام کرنا تھا وہاں بوعز کام کرے۔ روت کے جگہ پہ بوعز وہ آدمی کے پاؤں میں سے جوتا نکال دیتے ہیں، اور یہ لڑکی یعنی کہ روت جو ہے بوعز کی بیوی بننا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ نزدیک کے خرابتی کو جس کے پاؤں میں سے جوتا نکالا گیا، میں ایک نام دینا چاہوں گا۔ نام ہے ننگے پیر والا،
یہ آدمی اپنے جوتے کھو دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف خوشخبری اپنے پیروں میں جوتے ڈالی ہے۔ افسیوں کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ تو پیارے دوست، یاد رکھو کہ پرانی شریعت ننگے پیر ہے۔ شریعت آپ کو نہیں بچا سکتی۔ آیت 8 سے 10 میں لکھا ہوا ہے، سو اس نزدیک کے خرابتی نے بواز سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مول لے لے۔ پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی، اور بواز نے بزرگوں کے اور سب لوگوں سے کہا، تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے ایلیملک اور کلیون اور مہلون کا سب کچھ نعومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے، ماں سوا اس کے میں نے مہلون کی بیوی مواب روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے، تاکہ اس مردے کے نام کو اس کی میراث میں قائم کروں، اور اس مردے کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازے سے مٹ نہ جائے۔ تم آج کے دن گواہ ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سب سے پہلے یہاں بواز جائیداد کو چھڑاتے ہیں، اس کے بعد انہوں روت کو بھی چھڑاتے ہیں۔ تو یہاں بواز ایک خرابتی کے حیثیت سے روت کو اپنی بیوی بناتے ہیں۔ بواز اسی لیے ایسا کرے، کئی کو بولے تو انہوں روت سے محبت رکھتے تھے۔ آیت 17 سے 22 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں، تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لیا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا، اور تو افرتہ میں تحسین و افریم کا کام کرے، اور بیتلہم میں تیرا نام ہو، اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو، جسے تامر یہودا سے جنی۔ سو بوعز نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی، اور اس نے اس سے خلوت کی، اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ اور عورتوں نے نعومی سے کہا، خداوند مبارک ہو، جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے خرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو، اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس کی ماں ہے۔ اور نعومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دایا بنی، اور اس کی پڑوسینوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگیں کہ نعومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا، سو انہوں نے اس کا نام اوبید رکھا۔ وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے، اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے، فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیناداب پیدا ہوا، اور امیناداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوعز پیدا ہوا، اور بوعز سے اوبید پیدا ہوا، اور اوبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا۔ پیارے بھائی اور بہن، بیتلہم کے لوگاں خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ لڑکی حالانکہ ایک پردیسی تھی، یعنی کہ ایک باہر کے شہر والی، اپنے لیے بیتلہم میں ایک زبردست نام بنائی۔ یہ پکی بات ہے کہ روت ایک موابی تھی، مگر خدا پہ بھروسہ رکھی، چاہے اس کے زندگی میں کیسے بھی حالت کیوں نہ پیدا ہو جاؤ، انہیں زندہ اور سچے خدا کے لیے ہر تکلیف سہنے کے لیے تیار تھی۔ روت میں خوبی یہ تھی کہ روت اپنے لیے رشتہ قائم کرنے کے لیے لڑکوں کے پیچھے نہیں بھاگی، اور یہ بات بوعز اس کے زندگی میں دیکھے۔ میرے دوست، روت جو ہے پوری طریقے سے اپنے آپ کو زندہ اور سچے خدا کے حوالے کر دی، اور کیونکہ روت پوری طریقے سے اپنے آپ کو زندہ اور سچے خدا کے حوالے کری، خدا روت کے زندگی میں کام کرا اور اس کے زندگی میں بحالی لایا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے خداؤں کو ماننے والی اپنا رخ بدل کے زندہ اور سچے خدا کی طرف رجوع ہوئی۔ روت کے زندگی میں یہ سب سے بڑا قدم تھا، اور یہ قدم روت کو سچائی کی طرف کھینچا۔ میرے دوست،
آج روت جسمانی طور سے تو زندہ نہیں ہے، مگر روحانی طور سے خدا کے موجودگی میں ہے، کیونکہ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 11 اور اس کی آیت 25 اور 26 میں بولتے ہیں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ پیارے بھائی بہن، آج اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو ان کا وعدہ ہے کہ آپ کو انہوں گناہ سے اور شیطان کے بندش سے چھڑائیں گے اور آپ کو روحانی زندگی دیں گے۔ تو میرے دوست، کیا آپ روت کے ویسا اپنے رخ زندہ اور سچے خدا کی طرف کرنا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے؟ کئی کو بولے تو خدا جو ہے آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا آپ کے مرضی کے بیچ میں آنے والا نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔